अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दिन में इमरान खान की 9 हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर की गईं और अब से कुछ देर पहले ये ख़बर आई कि जो 8 मुकदमात हैं उसमें इमरान खान की 10 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इससे पहले जो 13 मार्च को इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कल तक उनको मुअत्तल कर दिया था इस यकीन दहानी पे कि कल इमरान खान अदालत के रूबरू पेश होंगे। और इससे भी पहले 13 मार्च के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद जब इस्लामाबाद पुलिस पहुंची थी DIG शहजाद बुखारी की सरबराही में इमरान खान को गिरफ़्तार करने, तो जो होता रहा वो पाकिस्तान के लोगों ने देखा, दुनिया भर के लोगों ने देखा। किस तरह कारकुनों को ढाल बनाया गया, कारकुनों ने इमरान खान को गिरफ़्तार होने से बचाया और रियासत की जो अमलदारी है उस पर भी बहुत से सवालात उठे। साथ ही साथ ये भी सवाल उठा कि इमरान खान जो अपने खिताबात में बारहा कहा करते थे कि वो कौम ऊपर नहीं जा सकती जिसमें ताकतवर के लिए और कानून हो और कमज़ोर के लिए और कानून हो, ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान सिस्टम से इतरा रहे हैं और गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे। इरशाद साहब, यही पहला सवाल है मेरा कि इमरान खान गिरफ़्तारी से एतराज़ क्यों बरत रहे थे। देखिए, कल हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। 6-7 जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, और परसों हमारी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। वो CPNE का जो स्टैंडिंग कमेटी के अरकान थे। कल इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा गया कि आप तो कानून की अमलदारी, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर गिरफ़्तार क्यों नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने जब ये पहले दिन आए और कारकुन मुश्तैल थे तो मैंने गिरफ़्तारी का फ़ैसला देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन उस वक्त मुझे एक इत्तला मिली कि ये गिरफ़्तारी के बाद क्या होना है, क्या मकसद है, और उसके बाद फिर मैंने वो इरादा तब्दील कर दिया जी। फिर दूसरी दफ़ा फिर जब ये बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग हो रही थी और मेरे घर के अंदर भी शेल फेंके जा रहे थे और वो मुंतशिर कर दिया गया था, तो उसके बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि मज़ीद तशद्दुद ना हो। और लोग भी मुश्तैल हो गए थे, वो फेंक रहे थे, पथराव भी कर रहे थे पुलिस पर भी, रेंजर्स पर भी सारे। उस वक्त फिर मैंने फ़ैसला कर लिया, लेकिन वो तो खैर ऐसा हुआ कि कारकुनों ने उनको कर दिया। वो कहते जी, मकसद गिरफ़्तार करके मुझे अदालत के सामने पेश करना नहीं है, मकसद गिरफ़्तार करना है, मेरी तौहीन करनी है, मुझ पर तशद्दुद करना है। ये बातें जब आज़म सवाती हुआ तो उसको कहा गया कि यही काम हम इमरान खान के साथ करेंगे, यही पैगाम शहबाज गिल को दिया गया। तो वो बात ज़ाहिर बात है। और फिर ये तो मैं बरमला कह चुका हूँ कि मेरे कत्ल का जो है प्लान बन चुका है, और जो कचहरी है वहाँ उस पर इसरार क्यों किया जा रहा है कि मुझ पर जिस शख्स ने कत्ल की अटैम्प्ट की वज़ीराबाद में, नवीद, उसको तो वीडियो लिंक की सहूलत दी जा रही है जी कि वो जी उसकी जान को ख़तरा है तो इसलिए वो पेश ना हो अदालत में और जेल से ही उसको। मुझे जिस पर हमला हुआ है उसको ये नहीं दी जा रही और आइंदा हमले का इम्कान मौजूद है, तो वो जवाज़ ये पेश करते हैं जी। अब प्रॉब्लम ये है कि रियासती इदारों ने और हुकूमत ने भी अभी तक अब 94 मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन इरशाद साहब, उससे पहले ये सवाल ये है, कानून की बालादस्ती की कानून की बालादस्ती तो ये हो कि आपको इंसाफ दिया जा रहा हो, इंसाफ का पैमाना। जब वज़ीर मरियम साहिबा ये कह रही हूँ कि तराजू बराबर हमने करने हैं, कि आपने क्यों करने हैं। एक 94 केस की क्या तुक है। दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी का शिकार रहे जी। ये एक सदर ने भी सवाल उठाया। सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमारा जो नैरेटिव है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का, दहशतगर्दी ख़त्म करने का, हम अपने हाथों से कमज़ोर कर रहे हैं। अब जब आप साबिक वज़ीर आज़म को जो घर में बैठा हुआ है
اور ایک واقعہ اسلام آباد میں ہوتا ہے یا گھر کے باہر ہوتا ہے، اس پر دہشت گردی کی دفعہ لگاتے ہیں 780، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں تو پھر وزیر اعظم بھی، سابق وزیر اعظم بھی، سیاستدان بھی سارے دہشت گرد ہیں، تو اس کا فائدہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں۔ تو دہشت گرد تو موجود تھے زمان پارک میں، دہشت گرد اٹھاتے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی دہشت گرد اسی طرح اٹھایا جا رہا ہے۔ اب وہ جو اقبال صاحب تھے اے ڈی سی صوفی محمد کے، جی 8 سال وہ قید کاٹ کے آئے ہیں، انہوں نے اعترافی بیان بھی دیا اور ان کا میں پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو گیا، وہ وہاں لوگوں کو متحرک کر رہے تھے۔ کیا جو مقامی لیڈرشپ ہے ان کو نہیں تھا پتا کہ ایک شخص ہماری جماعت میں کس اس سے آ رہا ہے؟ اور صوفی محمد کون تھا؟ ملا فضل اللہ کا سسر تھا، یہ شخص ملا فضل اللہ کے بھی قریب تھا۔ بات ہی یہی ہو رہی ہے کہ جب آپ ایک سابق وزیر اعظم پر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں تو جسٹیفائی وہ لوگ کرتے ہیں کہ شاید صوفی محمد پر بھی اسی طرح کے الزام لگا ہوگا۔ جو صدر صاحب نے بات کی وہ بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے کہ ایک قانون کو آپ اتنا مذاق نہ بنائیں کہ اس کو لوگ سیریس لینا چھوڑ دیں۔ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دہشت گردی جو ہے یا دہشت گرد جو ہوتا ہے اس کے کچھ ایکشن ہوتے ہیں نا، یا تو یہ ہو کہ جناب اس شخص نے کوئی ٹریننگ دی ہے دہشت گردوں کو، کوئی دہشت گردوں کو تیار کر کے کہیں حملہ کرنے کے لیے کہا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، اس کو آپ دہشت گردی کی دفعہ لگا دیتے ہیں۔ یہ صرف عمران خان کا ایشو نہیں ہے، پہلے کئی صحافیوں پر بھی لگی ہیں، صحافیوں پر بھی لگی ہیں اور دوسرے لوگوں کے پر۔ تو وہ دہشت گردی کا جو قانون ہے نا، اس کی جو سینسٹیویٹی ہے، حساسیت ہے، آپ اس کو کم کر دیتے ہیں۔ جی ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو قانون کی بالادستی کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جی لیکن یہ سارا کچھ اس وقت کیوں شروع ہو گیا ہے جب الیکشن کا اعلان ہوا ہے؟ یہ پہلے نہیں، وہ تو سر بات یہ ارشاد صاحب کہ توشہ خانہ کیس میں 8 نومبر کو پہلی بار سمن کیا، اس کے بعد سے لے کے 8 بار بلا چکی ہے عدالت اور عمران خان نہیں گئے۔ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ اکیلا توشہ خانہ سے اکیلا توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے، اور بھی کیسز ہیں۔ نہیں، میں اور کا بات کر رہا ہوں۔ توشہ خانہ سے تحفے لینے والا اکیلا عمران خان ہے؟ نہیں، لیکن ڈکلیئر نہ کرنے والا اکیلا عمران خان ہے ابھی تک۔ کیس تو یہ نہیں ہے۔ کیا کیس ہے؟ کیس تو وہ تو کہتے دیکھیں، وہ تو کیس ایف بی آر کی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ دیکھیں، جو ڈیکلیریشن ہوتا ہے اس میں چیزیں نہیں لکھی جاتی، رقم لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو باقی لوگوں نے لی ہیں، باقی لوگوں نے کسی نے گاڑی لی ہے، گھڑیاں لی ہیں، سارا کچھ لیا ہے، ان پر کوئی کیس ہوا ہے؟ کیس تو نواز شریف کا بھی چل رہا ہے، آصف زرداری کا بھی چل رہا ہے کیس۔ وہ تو ان کو تو ناقابل وارنٹ ضمانت جاری نہیں ہوئے نا؟ نہیں، ان کے تو جاری نہیں ہوئے، لیکن ویسے ہوئے ہیں۔ ارشاد صاحب سوال یہ ان کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے۔ ایشو یہی بن رہا ہے کہ اگر آپ کیس ہی ایسا بنائیں گے اور پتہ چل رہا ہو کہ یہ کیس گرفتاری کا فیصلہ پہلے ہوا ہے، تضحیک اور تشدد کا فیصلہ پہلے اور کیس بعد میں درج ہوا ہے، تو اس پہ پھر مسئلہ سوال اٹھیں گے۔ ہے جو بھی ہے، لیکن عمران خان کو عدالت میں تو پیش ہونا چاہیے۔ جھوٹا ہے تو پھر تو یہ تو من مانی ہے نا، اب یہ تو پھر عدالت کو نہ ماننے والی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان قاہرہ صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ قاہرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ قاہرہ صاحب، یہ بتائیے گا، اب لاہور ہائی کورٹ سے جو اب تک کے ڈیولپمنٹ ہیں، 8 مقدمات ہیں جس میں خان صاحب کی حفاظتی ضمانت 10 دن کے لیے منظور ہو گئی ہے، لیکن 13 مارچ کے بعد جو اسلام آباد پولیس ہے جو وفاقی حکومت کے ماتحت ہے، اور پھر پنجاب پولیس جو نگراں حکومت ہے، یہاں سر توڑ کوششیں کرتی رہیں یہ حکومت بھی، ریاست بھی، لیکن خان صاحب کی گرفتاری ممکن نہ ہو پائی۔ کیا یہ آپ کی حکومت اور ریاست کے استعداد کار پہ سوال نہیں ہے؟ یقیناً ہے جی۔ میں نے تو آج سے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ قانون ایک دفعہ پھر بے بس ہو گیا اور عمران خان جیت گئے۔ جو پولیس وہاں گئی تھی
جس کے بارے میں سارا میڈیا بھی، سیاستدان بھی، عدالت بھی یہ کہتی رہی کہ پولیس نے وہاں بہت پولیس گردی کی ہے، گنڈا گردی کی ہے، تشدد کیا ہے. حالت یہ ہے کہ ان کے 64-65 لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان پہ حملہ کرنے والے تھے، رجسٹ کرنے والے تھے، ان میں سے 7-8 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو ظالم پولیس کے 64 لوگ جو پروٹیکشن والی چیزیں بھی رکھتے تھے، وہ ہیلمٹ بھی پہنے تھے، وہ بازوؤں پہ پٹیاں بھی باندھے تھے، وہ تو 64 لوگ 65 زخمی ہوئے ہیں. اور جن کو یہ حق نہیں تھا پولیس کے ساتھ لڑنے کا، وہ 8. تو اتنا ہے عدالت. اب ہم نے کیا ہے؟ ہم نے اپنے اداروں کو بے بس کر لیا ہے. نہ سیاسی حکومتیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، پولیس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. پولیس اپنی ڈیوٹی کرنے جاتی ہے، ساری دنیا میں لاٹھی چارج ہوتا ہے. یہ لاٹھیاں، یہ جو آنسو گیس، یہ جو واٹر کیننز، یہ جو ربڑ بلٹس، یہ جو دوسرے ہتھیار، یہ سب کچھ تمام دنیا کی پولیس کو حکومتیں لے کے دیتی ہیں. ہماری بھی حکومت نے پولیس کو لے کے دیا ہے، اور یہ فیصلہ پولیس والے پہ چھوڑا ہے، پولیس کے اس افسر پہ جو اس موقع پہ کھڑا ہوگا کہ اگر کوئی موب ہے اور وہ وائلنٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. گفتگو کرنی ہے، ڈرانا دھمکانا ہے، لاٹھی چارج کرنا ہے، کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے، یہ اختیار اس کو دیا ہے. اور یہ دنیا کے مہذب ترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح لاٹھی چارج کر دیتے ہیں، پولیس کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو واٹر کینن بھی استعمال ہوتی ہے، بالکل آنسو گیس بھی استعمال. یہ کون سا ایسا ہتھیار ہے جو نہیں ہوتا؟ حتیٰ کہ دنیا میں مہذب ترین ملکوں کے اندر جب وائلنٹ کراؤڈ بے بس ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو ایک وقت فائرنگ کرنے کا بھی آ جاتا ہے. ہمارے ہاں نہ تو اس بات کو پولیٹیکل لیڈرشپ اون کر رہی ہے، نہ میڈیا الاؤ کر رہا ہے، نہ عدالتیں ان کو چھوڑتی ہیں. تو پھر ہم اپنے اداروں کو جس حال میں لے آئے ہیں آج، اسی لیے ہماری ایک پرفارمنس یہ ہے. یہ خان صاحب کی جیت نہیں ہے، یہ اداروں کے جو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا فیلئر ہے. کائرہ صاحب، جب پہلی دفعہ ایسے ہفتہ 10 دن پہلے پولیس، اسلام آباد پولیس یہاں پہنچی، اس وقت تو یہ ایشو نہیں ہوا. ایشو اس وقت شروع ہوا جب انسپیکٹر ندیم تھا غالباً اس کا نام. اس نے کہا کہ جی ہم تو وارنٹ کی تعمیل کرانے آئے ہیں، اطلاع دینے آئے ہیں کہ وہ تاریخ کو پیش آ جائیں. لیکن آئی جی اسلام آباد نے ٹی وی پر بیان جاری کیا کہ نہیں جی میں نے پولیس کو گرفتار کرنے بھیجا ہے. تو اس کے بعد وہ کارکن بھی اکٹھے ہوئے، خیر وہ تعمیل بھی ہو گئی، غالباً کسی نے لکھ کر دے دیا کہ جی وہ پیش ہو جائیں گے، شبلی فراز صاحب نے. لیکن پھر دوبارہ وہ پہنچ گئے اور پھر معاملہ خراب ہوا. ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر صرف تعمیل کا اس وقت ایشو تھا تو اس کو گرفتاری کا ایشو کیوں بنایا گیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ 94 مقدمات ایک سیاستدان پر درج ہو جائیں. مجھے تو وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا سین یاد آتا ہے کہ وہ ایک عدالت میں ایک دن صبح پیش ہوتی تھی، شام کو ایک دن لاہور پیش ہوتی تھی، دوسرے دن پیشی ان کی اسلام آباد ہوتی تھی، تیسرے دن کراچی ہوتی تھی، چوتھے دن کوئٹہ ہوتی تھی. تو یہی سین نہیں بنایا جا رہا جس کی وجہ سے تضاد آ رہا ہے اور ریاستی ادارے کمزور ہو رہے ہیں اور یہ وائلیشن بڑھ رہی ہے؟ پہلی بات تو ارشاد صاحب یہ ہے کہ ایک پولیس والے نے جس کو وہاں دھمکیاں دی گئی، بندوقیں دکھائی گئی، گالیاں پڑی، میڈیا والوں نے عمران خان کے کارکنوں نے دھکے دیے، وہ اس پریشانی میں ایک لفظ کہہ گیا، اس کو ہم نے پکڑ لیا. جو عدالت نے آرڈر جاری کیا ہے، آپ نے پڑھا ہے وہ سمن دیکھا ہوگا آپ نے جی، کہ پیشی پر پیش کیا جائے، اگر وہ نہ آئے تو ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. نو وہ بات ختم ہو چکی تھی. عدالت نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. وہ وارنٹ گرفتاری تھا جی. وہاں ایک ایس پی گیا، ان کے ساتھ ایک انسپیکٹر گیا، کوئی وائلنس کے لیے نہیں گئے جی، کوئی لمبا چوڑا عملہ لے کے نہیں گئے. جو کچھ وہاں کیا گیا، اور کیا آپ کے علم میں، کیا میرے علم میں، کیا پاکستان کے میڈیا کے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہاں ہیومن شیلڈ موجود تھی، وہاں پتھر رکھے گئے تھے، وہاں ڈنڈے رکھے گئے تھے، وہاں ساری تیاریاں کی گئی تھی، وہاں خواتین کو بلایا گیا تھا پہلے سے کہ ہیومن شیلڈ بنا دی جائے گی، اگر پولیس آگے آتی ہے تو لڑائی کریں گے. اور لوگوں کے ساتھ پولیس اگر ڈنڈے مارتی ہے یا کچھ ہتھیار استعمال کرتی ہے تو پھر اس مظلومیت کا بہانہ بنا کے پورے پاکستان میں میڈیا شور کر دے گا، ہمیں اس کی سپورٹ مل جائے گی. کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟
اگر ایسا تھا تو یہ خان صاحب کا سارا کچھ ڈیزائنڈ ہے, یہ سارا طے شدہ پلان ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان اس میں کامیاب رہے, پولیس فیل نہیں ہوئی, ہم نے کر دی, آپ نے کر دی, عدالت نے کر دی, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس ان اداروں کے فیلئر بنیادی طور پہ ہماری ریاست کا فیلئر ہوتا آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان کے خلاف دشمنی نہیں ہے میری کوئی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو اگر عدالت کہتی ہے پیش کرو تو کیسے نہ کیا جائے. رہی بات ان کے 8 مقدمات میں عدالت ہوئی, ضمانت ہوئی ہے. میں نے سنا ہے ایک دور میں عدالت نے ایسا بھی کوئی حکم دیا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں ان کے اندر بھی ضمانت ہے, اور آئندہ بھی جو FIR درج ہوگی اس میں بھی ضمانت ہے. میرے خیال ہے کوئی ایسا بھی اگر عمران خان کوشش کرے تو شاید ان کو ایسی بھی ضمانت نہیں. عمران خان کے بارے میں تو نہیں لیکن حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں یہ ہوا تھا کہ ان کو 15 دن پہلے بتایا جائے گا بلانے سے پہلے کہ جی ہم آپ کو بلانے لگے ہیں اور گرفتار. میں پرانا کہہ رہا ہوں جی, جس کا بھی تھا, حمزہ صاحب کا تھا, کسی اور کا تھا, لیکن یہ بات بہرحال میں نے سنی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ بھی ہوا تھا ماضی میں. اچھا یہ مقدمات اور آئندہ بھی جو درج ہوگی ان میں بھی بیل کر دیا. اچھا قاہرہ صاحب, ایک مقدمہ اسی طرح کا, ایک وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری وزیر داخلہ ثناء اللہ صاحب کا جاری ہوا ہے 10-12 دن پہلے. ابھی تک گجرانوالہ پولیس کو معلوم نہیں یہ وارنٹ ملا نہیں ہے یا اس کی وجہ سے. اور کل جب IG صاحب سے پریس کانفرنس کے دوران سوال ہوا تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں, فی الحال تو عمران خان کی بات کریں. یہ جو تضاد ہے اس کی وجہ سے نہیں معاملہ خراب ہو رہا؟ کوئی تضاد نہیں ہے جی. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا خلاف وارنٹ آیا ہے ان کو بھی پیش ہونا چاہیے. دیکھیں نا یہ سارا ہوا کیوں, بڑا سمپل کلیہ ہے. یہ سارا اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب کو 1 2 4 10 11 12 دفعہ عدالت ٹائم دیتی رہی, وہ پیش نہیں ہوئے. پھر عدالت نے وارنٹ دے دیا تو اس وارنٹ کے خلاف وہ ٹائم لے کے پیش تو نہیں ہوئے, لیکن ہائی کورٹ میں آ گئے. ہائی کورٹ نے کہا 13 تاریخ کو پیش ہو جائیے, وہ 13 کو پیش نہیں ہوتے, ہائی کورٹ کا حکم بھی ڈیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی گرفتاری کا احکام آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر عمران خان صاحب پیش ہو جاتے عدالت کے اندر, دیکھیں نا آج ان کو 8-9 مقدمات میں 10 دن کی بیل دے دی گئی, رازداری کی بیل دے دی گئی, پروٹیکٹیو بیل جہاں تک میرے جیسا ناقص عقل علم والا بندہ سمجھتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے جس عدالت نے بلایا اس عدالت میں جانے کے لیے مجھے 1 دن درکار ہے, ٹریول کرنا ہے, کراچی جانا ہے, لاہور جانا ہے, تو مجھے اس نے ٹائم کے لیے بیل دے دی جائے سو دیٹ میں وہاں جا کے پیش ہو لوں. اب ان کو عدالت نے یہ دے دی, 10 دن کی ضمانتیں دے دی, بسم اللہ, عدالت نے درست سمجھا. قاہرہ صاحب اب معاملہ تھوڑا پولیٹیکل پہ آتے ہیں. سوال یہ ہے, میرا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ عدالت نے کہا تھا وہ پیش ہو جاتے, تو عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. وہ کہتے ہیں مجھے خطرہ تھا, وہ خطرہ اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونے پہ تھا, لیکن وہ 7 گھنٹے لاہور کی سڑکوں پہ گلیوں میں وہاں لوگوں کے درمیان گھومنے میں. اچھا قاہرہ صاحب یہ بات اسلام آباد کی 3 عدالتوں میں وہ پیش ہوئے نا جی اس دن, 3 عدالتوں میں وہ, لیکن اس عدالت میں تو نہیں گئے نا جس نے بلایا تھا. وہ کہتے ہیں ایفٹ کچہری میں مسئلہ ہے جی, وہاں پہلے بھی 2 واقعے ہو چکے ہیں. یہ فیصلہ عمران خان کرے گا کیا آئندہ میں کیا کروں گا, شاہد عارف صاحب آپ کیا کریں گے کہ میں اپنے مقدمے میں کہاں پیش ہوتا ہوں. جو آپ ذرا غور کریں, آپ خود بن جائیے نا اس وقت جج, کہ جو سیکیورٹی ٹیم عمران خان صاحب کو لاہور کی سڑکوں پہ گھما پھرا سکتی ہے کراؤڈ کے اندر, اسی کو لے کے نہیں آ سکتے تھے. وہ کیا کہہ نہیں سکتے تھے نہیں, وہ فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کر دیں, وہاں سماعت کر لیں, پیش ہو جائیں گے. قاہرہ صاحب جو عدالت نہیں یار, آپ کیا خدا کے لیے اپنے آرگومنٹ کرتے ہوئے سوچئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے پہ ملزم ہے, اس کی مرضی کے اوپر عدالت لگے گی جہاں وہ چاہے گا, یہ کہہ رہے ہیں آپ. قاہرہ صاحب جو سہولت عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کو حاصل ہے کہ ویڈیو لنک پہ, وہ عمران خان کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ عمران خان کو لے کے جائیے عدالت جیل کے اندر اور جیل کی کوٹھڑی میں رکھ دیجئے اور وہاں سے ان کا کرا لیجئے. وہ بندہ کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے. جیل سے ملزم نہیں عدالتوں میں پیش ہوتے.
وہ تو سر دوسرے کہا ہوتے ہیں، اس بندے کو سیکیورٹی کا ایشو بنایا گیا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اس بندے نے نہیں فیصلہ کیا، عدالت کی ریاست بات نے فیصلہ کیا کہ اس کو مار دیا جائے گا، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا سیکیورٹی کا تو یہ ہمارے اوپر آ جائے گا اور عمران خان صاحب اس کو کیا مقدمہ بنائیں گے. یہ عدالت نے فیصلہ کیا. قاہرہ صاحب ٹھیک ہے، ریاست نے ایک منٹ یہ فیصلہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کیا، یہ اس ملزم نے نہیں کیا. قاہرہ صاحب ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ہر کسی سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. فواد چودھری نے بھی کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر بلاتے نہیں ہیں اور آگے معاملہ نہیں چلتا. پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ یہ شرط ہٹا دیں ہم مذاکرات کر لیں گے، لیکن پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کو سیاسی شخصیت نہیں مانتے. زرداری صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی، وہ بھی خان صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ حکومت میں ہیں، اگر یہی رویہ رہا، ریاست آپ نے پہلے کہہ دیا بے بس ہو گئی یا عملداری نہیں ممکن ہو سکی، تو اب کیا کریں گے پھر؟ یار مجھے بڑی معذرت کے ساتھ بڑا حیران ہوں میں. یعنی جو شخص سالوں سال اپنے مخالفین کو گالیاں دیتا ہے کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. پچھلا 1 سال ہم کہتے رہے کہ آؤ بیٹھ کے بات کر لو، اس نے کہا میں ان کی طرف دیکھوں گا نہیں. اور ہمارے 1 سال پورے کے تجربے کو، ہماری کوششوں کاوشوں کو، ہماری دعوتوں کو اب درخور اتنا نہیں سمجھتے، الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے، الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں. قاہرہ صاحب ٹویٹ تو کل کی ہے، 1 ہفتہ پہلے 10 دن پہلے انہوں نے تقریر میں کہا، جو سارے چینل نے چلائی، کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسرے دن ہی پولیس بھیج دی گئی گرفتاری کے لیے. پولیس ہم نے نہیں بھیجی، پولیس عدالت نے بھیجی ہے. پولیس کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ. یہ فرمائیے کہ عمران خان کے دور میں کیا ہمارے لوگ سارے جیلوں میں نہیں تھے؟ ان پہ مقدمے عمران خان نے خود نہیں بنوائے تھے؟ ان کے وزیر نہیں کہتے تھے کل فلاں پکڑا جائے گا، پرسوں فلاں اندر ہو جائے گا؟ سب کچھ ہوتا رہا. کیا اس وقت ہم نیشنل سیکیورٹی کے اندر پیش نہیں ہوتے رہے؟ آپ اس وقت آپ بھی یہی کہتے تھے، جب نیب گرفتار کرتی تھی تو آپ بھی یہی کہتے تھے، آپ کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ جی عمران خان گرفتار کرا رہا ہے. جب مذاکرات کے لیے بلایا گیا، جب کہا گیا کہ اے پی سی کرنی ہے، ہم لوگ گئے. نہیں گیا تو عمران خان نہیں گیا، اس وقت بھی نہیں گیا. صحیح ہے، تو اس وقت اس نے غلط کیا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی کہتے نہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے حکومت اگر یہ کام نہیں کرتی تو سب سے زیادہ نقصان قوم کا، حکومت کا ہو رہا ہے. آپ کا نقصان ہو رہا ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، ابھی تک کبھی نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، میں سب سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوں گے، اس کے اوپر مذاکرات. اس ڈیٹ پہ شرط تو وہی رہی نا، اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوں گے. یہی شرط تھی نا پہلے ڈیٹ کو جی مذاکرات کرنے کا. وہی کون سی شرطیں ہٹی ہیں سنیں. اور اب انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں نے تو نہیں دیکھی، وہ ایک ٹویٹ جو پتہ نہیں آج وہ اس سے واپس ہٹا لے. اگر عمران خان سنجیدگی سے گفتگو کر کے رستہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج اپنے ذرا آرام سے بیٹھ کے جو بات کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں بھی آن ریکارڈ ہوں، رانا ثناءاللہ بھی آن ریکارڈ ہے. ہم کو 10 پروگراموں میں کہہ چکے، کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈائیلاگ ڈیموکریسی کا لازمی حصہ ہے. اگر ایک بندہ مسلسل آپ کے تحفظ کو چھوڑتا رہے اور آپ کو گالیاں دیتا رہے تو پھر آپ ظرف والے ہو سکتے ہیں، آپ کا اعلیٰ ظرف ہوگا. کتنی گالیاں کھانے کے باوجود بھی آپ کو غصہ نہ آئے. میرے جیسا نالائق شخص ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا بہت کبھی غصہ آ جائے، لیکن میرا حوصلہ شاید اتنا نہ ہو. لیکن ڈائیلاگ بہرحال ہونا چاہیے. ہم کل بھی اس کے حق میں تھے، اب بھی اس کے حق میں ہیں، لیکن شرائط کے ساتھ. نہ کل اس کو مانتے تھے نہ آج مانتے. اچھا قاہرہ صاحب، کل سینٹ میں کھڑے ہو کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کتنے میزائل تیار کرنے چاہیے، کتنی ایٹم بم تیار کرنے چاہیے. پرسوں ہماری ملاقات تھی وزیر اعظم سے، میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی صورت پہ بھی کوئی ایسی شرط قبول نہیں کریں گے جو نیشنل سیکیورٹی سے متعلقہ ہو. تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اسپیسیفک کیا مطالبہ آ رہا ہے جس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات کہنی پڑی اور جناب وزیر اعظم کو یہ بات کہنی پڑی؟ دیکھیے شاہ ڈار صاحب، آپ کو مجھے پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے
کہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کی نظر میں ہمارے جو سیکورٹی ایسٹس ہیں یہ کھٹکتے ہیں. جی یہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہاں بالکل. اور دنیا کے کئی ممالک اور کئی افراد اور کئی اداروں کی خواہش ہوگی کہ یہ ہتھیار ہم سے یہ محدود کر دیے جائیں یا واپس لے لیے جائیں یا ان کو ختم کر دیا جائے. یہ ہوگی کوشش. جی اسی طرح جو پاکستان نے اسمارٹ ہتھیار بنائے, جی اسمارٹ ڈیوائسز بنائی, ان کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھائے گئے. یہ ماضی ہے پورا, اس کی مخالفت کا بھی ایک ماضی ہے, اور بھٹو شہید اس کی سزا پا چکے ہیں. جی لیکن اب ذرا غور کیجئے یہ کیسے اٹھا. ایک ہے سوال جو دنیا میں پاکستان کے اس پروگرام کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں یا اس کے اوپر ابہام پر. میاں رضا ربانی صاحب نے جی سینٹ کے لائیو سیشن میں جی گولڈن جوبلی کے جو آئین کے گولڈن جوبلی کا سیشن ہو رہا ہے اس میں سوال ریز کیا کہ کیا کوئی ایسی شرائط ہیں, جی کیونکہ یہ لائیو جا رہا تھا, قوم کے سامنے ایک سوال آیا, ایک سنجیدہ سینئر بندے نے سوال کیا, اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے ڈار صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی شرائط ہے نہیں اور ہم مانیں گے نہیں. اچھا تو یہ اس کو جواب دیتے ہوئے تھا. آپ نے بھی وزیر اعظم سے سوال کیا جی کہ جی ایسی کوئی شرائط ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے اوپر اگر کوئی بھی مطالبہ تو ہم نہیں مانیں گے. یہ آپ کے سوال کو رسپونڈ کیا تھا. ایسا کوئی مطالبہ نہ ہے, نہ ہم مان سکتے ہیں, نہ ہماری جگہ بیٹھا کوئی اور حکمران مان سکتا. نہیں یہ تو خیر ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ مان رہے ہیں یا, لیکن چونکہ آپ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ڈیمانڈ نہیں. آئی ایم ایف کی کوئی ایسا ڈار صاحب نے اس جواب میں بھی کہا, لیکن وہ بھی ایک سوال کا جواب تھا. اگر نہ دیتے تو بھی غلطی تھی, اس سوال کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. آپ کے بھی سوال کو ایڈریس کیا تھا وزیر اعظم نے. ایسا کوئی ابھی تک کا سوال ہے نہ ہم ایسا سوال کوئی خاطر میں رکھیں گے. اگر کوئی ماضی میں, اگر کوئی مستقبل میں ہوتا ہے, کوئی سوال نہ تھا, نہ ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی کبھی زندگی میں ایسا سوال کرے گا تو نہ پاکستان نے اس کو کل خاطر میں لایا تھا, نہ آج لائے. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ اب الیکشن پنجاب کے 30 اپریل کو پیپلز پارٹی نے کتنے حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے ہیں, اور ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جن 4 حلقوں میں مریم نواز صاحبہ نے کاغذات جمع کروائے ہیں وہاں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, تو کسی انتخابی اتحاد کی صورتحال بھی ہے یا الیکشن اپنا اپنا؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ انتخابی اتحاد ہوگا یا نہیں مجھے نہیں پتا, یہ تو میری قیادت فیصلہ کرے گی. مریم نواز یا کسی اور کو ابھی تک تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس جگہ سے کس جماعت کا کینڈیڈیٹ ہے, کیونکہ ابھی تک تو ٹکٹ دیے نہیں گئے. میری جماعت نے تو کسی شخص کو ابھی تک کوئی ٹکٹ ایشو نہیں کیا, اور میری اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نے بھی نہیں کیا, اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت نے بھی نہیں کیا, اور میری اطلاع کے مطابق یہ بھی ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے بھی ٹکٹ نہیں مانگے. سو ابھی طے نہیں ہوا کہ کون کس جماعت سے ہے. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ اگر پارٹی نے فیصلہ کیا تو وہ اپنے الیکشن لڑیں گے, اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو اس کے مطابق الیکشن لڑیں گے. 30 اپریل کو ہوگا الیکشن؟ جی بالکل, پروسیس شروع ہے. آپ کو اعتماد ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو ہو جائے گا, کیونکہ یہ آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی؟ کیوں نہیں اعتماد ہونا چاہیے, مجھے اعتماد ہونا چاہیے. میری خواہش اپنی جگہ تھی اور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب فیصلہ ہوتا کہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے. اور یہ ایک انتہائی مہنگا اور رسکی, مہنگا اس لیے کہ بہت پیسے لگتے ہیں اس پہ, رسکی اس لیے کہ اس پہ لا اینڈ آرڈر کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں, اور بار بار یہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر یہ ایک دن ہو سکتا تو بہت اچھا ہوتا, آئین کا بھی تقاضا پورا ہوتا, اور عدالت کا حکم بھی مانا جاتا, اور پاکستان کی بہتری بھی ہوتی. یوں پارٹس اینڈ پارشل میں جو الیکشن ہوگا یہ کسی سٹیبلٹی کا باعث نہیں ہوگا, خدا نخواستہ اس سے انسٹیبلٹی بڑھنے کا امکان ہے. یہ میرے خدشات ہیں, لیکن الیکشن کا پروسیس شروع ہے, ڈیٹ آئی ہوئی ہے, الیکشن تو ہونا ہے. قاہرہ صاحب یہ آپشن تو آپ کے پاس تھی, حکمران اتحاد کے پاس تھی. جب 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی تھی تو آپ بھی اسی تاریخ کو الیکشن کا اعلان کر دیتے تو ایک دن الیکشن ہو جاتا. وہ آپشن آپ نے, یہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ عمران خان جو ڈیٹ مانگ رہے تھے آپ وہ ڈیٹ دے دیتے, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یعنی عمران خان نے پھر ٹریپ کیا نا. ارشاد صاحب اس طرح نہیں, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے. ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اگر عمران اپنی شرائط بنوا کے, جس طرح وہ عدالت سے اپنی شرائط بنوا کے پیش ہوتے ہیں, جس طرح وہ اپنی شرائط بنوا کے اس ٹائم پہ عدالت میں جاتے ہیں, اپنے ٹائم بھی مرضی کا, ڈیٹ بھی مرضی کی, اور باقی کچھ بھی مرضی کا, تب وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں. اب ایسی صورت میں تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہاں ایسی صورتیں نہیں مانی جا سکتی کہ آپ فتح مندی کا یہ لیول کہ میں سب کی گردن پہ جو ہے ٹانگ رکھ کے, پاؤں رکھ کے آیا ہوں,
اس طرح الیکشن کی ڈیٹیں نہیں دی جا سکتی، سیاست اس طرح نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ شیر وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، جو گزشتہ ہفتہ رہا، آپ صدر پاکستان سے بھی ملے، وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملے اور عمران خان سے بھی ملے۔ صدر پاکستان، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایک مبینہ آڈیو بھی آئی جس میں وہ صدر پاکستان سے بات کر رہی ہیں، صدر صاحب کہہ رہے ہیں آئی اسپوک ٹو سم ون، اور وہ ساری سچویشن کو ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب کا پچھلے 10-11 مہینوں سے جب سے یہ حکومت اپوزیشن تناؤ ہے تو نظریں انہی پہ رہیں، انہوں نے اپنے تئیں کوشش بھی کی، پھر بہت سی اہم جو تقرریاں تھیں اس میں بھی عارف علوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا۔ صدر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارا یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو حل کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، ان کے ذہن میں تدبیر ہے یا وہ اپنے ہاتھ اٹھا چکے ہیں؟ دیکھیں، صدر صاحب سے جب یہ بات ہوئی، پہلا سوال ہی یہی تھا کہ جناب آپ کردار ادا کریں۔ میں نے سوال بلکہ کیا وہ اس پس منظر میں کہ 1-1.5 مہینے پہلے وہ لاہور آئے تھے تو یہاں کچھ صحافیوں سے ملے تھے، تو وہاں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا تھا کہ جی حکومت تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے۔ عمران خان تیار ہو گیا تھا لیکن حکومت کی طرف سے رسپانس ہی نہیں آیا۔ یہ نہیں کہا کہ تیار نہیں ہے، کہ کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں نے جب تجویز دی تو خاموشی چھا گئی۔ تو یہاں پھر میں نے سوال کیا کہ جی اب بھی آپ مایوس ہیں یا کوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب سانس آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سانس آ رہا ہے، اس وقت تو سانس بند ہو گئی تھی، اب سانس آ رہا ہے۔ تو اس سے یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کوئی معاملات چل رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ آرمی چیف نے وہاں بزنس مین کمیونٹی سے جو ملاقات کی اس میں یہ بات آئی کہ جی عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو کیا یہ پیغام آپ کے ذریعے دیا گیا؟ اس کی انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کوئی پیغام رسانی نہیں کی ہے۔ لیکن 2 باتوں پہ وہ بڑی کلیئر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی مذاکرات مفاہمت کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا، نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، اور یہ معاشی زوال کا جو سفر ہے یہ روکا نہیں جا سکتا۔ اس پہ کرنے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 13-14 جماعتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ جب تک اپوزیشن کو ساتھ نہیں ملائیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک اس بات پہ کلیئر ہیں۔ دوسرا یہ اس بات پہ بھی وہ کلیئر ہیں کہ اس وقت جو ڈیلے ہے یا عدم دلچسپی ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے، جی، عمران خان کی طرف سے نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس میں جو زیادہ تر موضوع زیر بحث تھا، جی، بہت ہی شدت سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شکوہ کناں تھے کہ عدلیہ جو ہے وہ فیور کر رہی ہے عمران خان کو، جبکہ ہمیں فیور نہیں کیا جاتا تھا۔ جب ہمیں ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب دیوار سے چنا جا رہا تھا تو کسی عدالت نے سوئے موٹو نوٹس نہیں لیا، جبکہ اب جو ہے وہ ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں اور یہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اکانومی کے حوالے سے تو انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کی کہ اب تو ہم چھوٹے سے چھوٹا ہم نے کوئی ریلیف دینا ہو عوام کو تو IMF سے پوچھنا پڑتا ہے، اور IMF نے ہمیں ہماری گردن پہ باقاعدہ وہ پاؤں رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، جی، اور دوست ممالک بھی اب تنگ آ گئے ہیں ہم سے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سب کی ذمہ داری عمران خان پر ہے، کیونکہ انہوں نے IMF کے ساتھ بھی ایک جو ٹرسٹ ڈیفسٹ پیدا کیا اور دوست ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑے۔ انہوں نے یہ کہا کہ چین کے حوالے سے اور سعودی عرب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو باتیں کی، میں اگر آپ کو اس کا ایک جملہ بھی بتا دوں تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، یہ ان کا تھا۔ لیکن اس سوال کا ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ 10 ماہ میں 11 ماہ میں
آپ آئے ہی یہ لے کر تھے، ایجنڈا ہی لے کر تھے کہ ہم سارا کچھ ٹھیک کریں گے، معیشت ٹھیک کریں گے، مفتاح اسماعیل ٹھیک کریں گے، اسحاق ڈار، تو ٹھیک کیوں نہیں ہو پائی؟ جی تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. صحیح ہے. اور وہ یہ بات تسلسل سے کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا جواب وہ نہیں دیتے کہ اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جاتے، یا آپ عمران خان کو انگیج کیوں نہیں کرتے. جس طرح کی اچھا، اب ارشاد سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اپنا قاہرہ صاحب بات چیت کر رہے تھے کہ جی وہ عمران تو یہ ہے، عمران ہماری گردن پہ لات رکھ کے وہ الیکشن کروانے سے. لیکن اب سوال یہ ہے، دیکھیں یہاں پہ جو اگر ان سب کو ٹائم لائن پہ رکھیں نا، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کو، پہلے حکومت کہتی تھی کہ عمران خان شرط ہٹا دیں تو ہم بات کر لیں گے. اچھا، اب شرط تو عمران خان نے ہٹا بھی دی ہے، لیکن شرط اس کی عمران خان کی پارشلی منظور بھی ہو چکی ہے. اگر تو الیکشن ہو جاتے ہیں 30 اپریل کو تو پھر تو عمران خان کی منشا منظور ہو گئی ہے. عمران خان ٹائم بائی کر رہے ہیں، یا عمران خان پہ یہ جو گرفتاری والا سارا آپریشن تھا جو کامیاب نہیں ہوا، اس کی وجہ سے دباؤ اتنا آ گیا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا اور گرفتاری سے وہ خوف زدہ ہیں، یا عمران خان نے ریئلائز کر لیا کہ جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے یہ پولیٹیکل ریالٹی بھی ہیں، ان سے بات کیے بغیر نظام نہیں چلے گا؟ کیا ہو سکتے، کس بیس پہ مذاکرات کے لیے رضامند ہیں عمران خان؟ دیکھیں، اس کی بات تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ بتائیں، بیان کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. بعض لوگوں نے ہوتے ہیں نا اخبار نویسات طرح کہ جی آپ آئیں تو یہ کریں یہ کریں، اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی انتقام نہیں لوں گا، یہ میرے حضور کی سنت بھی ہے، اور نیلسن منڈیلا نے جو کچھ کیا تھا میں بھی وہی چاہتا ہوں کہ مفاہمت یہ وہ. اب یہ جو خوف زدہ وہ شخص نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جتنی بھی ملاقاتیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کزن ہیں عمران خان صاحب کے، بڑے شدید سیاسی طور پر ان کے مخالف ہیں. خوف زدہ ہونے والا عمران خان نہیں ہے وہ. عمران خان، حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دلیری اور بہادری کا استعارہ ہے تو عمران خان ہے. خوف زدہ والی بات نہیں ہے. نہیں، یہ تو ماننے والی بات ہے، جتنی اگریسو پالیٹکس عمران خان کر گیا کوئی نہیں کر سکتا. وہ یہ کہتا ہے، عمران خان جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کوششیں جو ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میں الیکشن کمپین نہ کر سکوں، میری پارٹی الیکشن نہ لڑ سکے، کیونکہ یہ مجھ سے خوف زدہ نہیں ہے، یہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں. بیسیکلی میرے مخالفین جو بھی ہیں، سیاسی مخالفین اور ان کے جو سرپرست ہیں، وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ الیکشن ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس کے لیے مجھے یہ مقدمات میں الجھا رہے ہیں، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں، اور نااہلی سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. ارشاد صاحب ایک بات، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو اویئرنیس پیدا کر دی ہے نوجوان نسل میں، اگر مجھے ایلیمنیٹ بھی خدا نخواستہ کر دیا جائے تو ان کی جان چھوٹنے والی ہے. ارشاد صاحب ٹائم کم ہے ہمارے پاس. سوال یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو نیلسن مینڈیلا نے بنایا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نشاندہی ہو گئی کس نے کب کیا کیا، سزائیں بھی دی گئیں، لیکن اوورآل عام معافی کا ایلیمنٹ اس میں زیادہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سال ڈیڑھ پہلے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، نون لیگ زور و شور سے یہ بات کرتی تھی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیا جائے. اب تو نہیں کرتے. اب عمران خان یہ بات کر رہے ہیں جی، لیکن سوال میرا یہ ہے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ٹروتھ، وہ تو صرف معافی کی بات، مطلب معافی کی بات ہے نا، وہ وہی نیلسن منڈیلا کی مثالیں دی جا رہی ہیں نا، کہ کم از کم نشاندہی ہو جائے کس نے کیا کیا اور آگے چلتے ہیں. جی، جس طرح انہوں نے امریکی سازش والی بات پہ کیا. کیا 10 سال بعد بھی یہی سیاست ہوگی پاکستان کی؟ اپوزیشن کی سیم باتیں، حکومت کی سیم باتیں؟ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، جی، اور وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جب بھی سیاستدانوں کے ساتھ غیر جمہوری قوتوں نے زیادتی کی ہے تو اس کے ذمہ دار سیاستدان خود. ٹھیک، ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آپ کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.